अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। तो दोस्तों, पिछली बार हमने आप लोगों को इस्तिफ़राग के बारे में बताया था। आईबीटी का सब्जेक्ट जो टॉपिक्स चल रहे हैं इस्तिफ़राग है, उसी के अंडर में इसहाल आता है, फिर क़य है। इसी तरीके से बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो दोस्तों, पिछली बार हमने मुख्तसरन आपको आईबीटी के बारे में बताया था कि आईबीटी के अंदर दवाओं से ज़्यादा तदाबीर के ज़रिए से इलाज किया जाता है, और उसमें हमने इस्तिफ़राग के बारे में बताया था कि इस्तिफ़राग का मतलब ये है कि नुकसानदेह मादे को मुख्तलिफ़ मसालिक के ज़रिए से बदन से ख़ारिज किया जाए। और फिर उसके डिफिनेशन बताने के बाद हमने अक़साम भी बताए थे, टाइप बताई थी। फिर उसी के अंडर में एक टॉपिक आता है इसहाल। तो आज हम इसहाल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके करने का तरीका क्या है, यूनानी में इसके कौन कौन से नुस्खे, कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसहाल, इसको परकेशन भी कहते हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि उरूक़ और दीगर आमाके बदन, ठीक है, उमुक की जमा है आमाक, इसके माने आते हैं गहराई के, कि अंदरूने बदन से आंतों के ज़रिए कसरत से मवाद ख़ारिज होने को इसहाल कहते हैं। यानी जो मादा नुकसानदेह अज्ज़ा जो फजलात उरूक़ के अंदर रह गए हैं या बदन की गहराई में अंदरूने बदन रह गए हैं, उनको मादों को निकाल करके आंतों के ज़रिए से जिस्म से ख़ारिज किया जाएगा, तो उसको हम इसहाल कहते हैं। ये इसहाल की तारीफ़ थी। इसहाल जो है ये अक्सर अमराज़, मादी अमराज़ में किया जाता है, खिलती अमराज़ में किया जाता है, जहाँ पर खिलत के अंदर कोई गैर एतदाली बात पैदा हो जाएगी, एतदाल से हट जाएगी, खिलत सफ़रा है, खिलत सौदा है, खिलत दम है। तो इस सूरत के अंदर क्या है, इसहाल के ज़रिए से वो नुकसानदेह खिलत जो है मुनासिब मिक़दार में जिस्म से निकाल दी जाएगी, जिसकी वजह से तबीयत जो है वो कवी हो जाएगी और जो खिलत एतदाल से हट गई है वो एतदाल पे आ जाएगी और तबीयत सही हो जाएगी। इसहाल बता रहे हैं ये तरीक़े इस्तिफ़राग है, यानी कहा है मैदा और आंतों और जिगर और मफासिल यानी जॉइंट्स के मादी अमराज में ख़ास तौर पर ये फ़ायदेमंद होता है। जिगर के जो अमराज हैं, आंतों के अंदर जो अमराज हैं, मैदा के अंदर जो अमराज हैं, मफासिल के अंदर, ये सब अमराज रतूबी होते हैं। मादा इसके अंदर सरायत कर जाता है और कसरत से भर जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मर्ज़ी कैफियत पैदा हो जाती है। तो इस हाल के ज़रिए से इन मादों को निकाल करके इनको जो है अपनी तबी हालत पर लाया जाता है। जो दवाएं इस अमल में मदद करके मवाद को तेज़ी से ख़ारिज करती हैं, उन दवाओं को मुसहिल कहते हैं। तो हमें इस हाल की तारीफ़ पता चली कि इस हाल उरूक़ और दीगर आमा के बदन से आंतों के ज़रिए कसरत से मवाद ख़ारिज होने को इस हाल कहते हैं, और जो दवाएं इस अमल में मदद करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो दवाएं मुसहिल कहलाती हैं। हमने पिछली लास्ट लेक्चर में जो इस्तिफ़राग के बारे में बताया था कि तबीयत जो है मुज़िर पहलू को, मुज़िर मवाद को, फजलात को ख़ुद ब खुद क्या है, इस दस्त के ज़रिए से, क़य के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से और दीगर ज़रियों से क्या है, बदन से ख़ारिज कर देती है। लेकिन कभी कभी तबीयत क्या हो जाती है, थक जाती है, उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं रहती है, क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर तबीब से मदद लेना पड़ती है दवाओं के ज़रिए से। तो फिर तबीयत जो है उन तबीब के सहारे से क्या है, उस मादे को ख़ारिज करती है। तो इस हाल की तारीफ़ हो गई। उसके बाद इस हाल की सूरत नौइया के बारे में बताते हैं, मोड ऑफ एक्शन। अमल मुसहिल एक आम और कुल्ली इस्तिफ़राग है। यहाँ से आपको वादे का एक सवाल पता चला। कोई सवाल कर सकता है कि इस्तिफ़राग कुल्ली क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें आप जवाब देंगे कि इसहाल जो है इस्तिफ़राग कुल्ली है। इसी तरीके से फसद भी जो है इस्तिफ़राग कुल्ली है, जिससे बदन का तनकिया होता है, और इस तनकिया यानी तनकिया बदन के अंदर मवाद का ख़त्म हो जाना। मुनक्का आपने पढ़ा होगा लफ्ज़ मुनक्का, इल्मुल अदबिया में किसी भी फल से गुठली को निकाल देना, उसको साफ़ कर देना, वो
वो मुनक्का कहलाता है। उसी से तनक़िया है। तनक़िया के माने बदन के अंदर फुजलात आ गए हैं, उन फुजलात का इस्तिफ़राग हो जाए तो बदन क्या हो जाएगा, मुनक्का हो जाएगा, तनक़िया उसका बदन का हो जाएगा। और इस तनक़िये के बाद नतीजा के तौर पर अमा में यानी इंटेस्टाइन की क़ुव्वत गाज़िया और क़ुव्वत मुग़य्यरा के आमाल तेज़ हो जाते हैं। क़ुव्वत गाज़िया की 3 क़ुव्वतें हैं, आपने पढ़ा होगा। क़ुव्वत मुहस्सिला है, मुलस्सिक़ा है, मुशब्बिहा है। और क़ुव्वत मुग़य्यरा वो है जो कि जब ग़िज़ा जिस्म के अंदर आती है, मुहस्सिला उसको हासिल करती है, मुलस्सिक़ा उसको चिपकाती है, और जो मुशब्बिहा जो है वो जुज़्व बदन की तरफ बनाती है, मुग़य्यरा भी उसमें मदद करती है। इनके आमाल तेज़ हो जाते हैं जिससे मर्ज़ का असल मादा मुतग़य्यर होकर ख़ारिज हो जाता है। अलगरज़ बदन के सिम्मी और फासिद मवाद जिन पर अमराज और अवारिस का दारो मदार होता है बदन से खारिज हो जाते हैं। ये सिम्मी फासिद मवाद जो हैं यही मर्ज़ का बाइस बनते हैं और इस हाल के ज़रिए से इन्हीं को खारिज कर दिया जाता है। अमल मुसहिल से क्या होता है, बालाई आज़ा के मवाद नीचे की तरफ जज्ब होकर खारिज होते हैं और ज़ेरी आज़ा के मवाद जो हैं ऊपर की तरफ जज्ब होकर मक़द के रास्ते से खारिज हो जाते हैं। अगर कोई फाजिल मादा, कोई नुकसानदेह अज्जा जो हैं वो सीने में हैं या सर में हैं तो अमले के अदबिया के ज़रिए से वो जज्ब होते हैं नीचे की तरफ, और अगर पैर वगैरह में हैं तो ऊपर की तरफ जज्ब होकर के मक़द के रास्ते से खारिज हो जाते हैं। अगर मादा किसी एक जगह पर रुका हुआ है तो भी इस हाल के ज़रिए से खारिज हो जाता है। मसलन वजरुल मफासिल में, जॉइंट्स पेन में, नक़रस में, गॉट जिसे बोलते हैं, उसके ज़रिए से मवाद भी खारिज होता है। एक सवाल पूछा जा सकता है वाइवा में कि मुसहिल और मुलय्यन के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, मुलय्यन जो होता है वो लेक्सेटिव को कहते हैं। ये वो दवा होती है जो मवाद को मैदा और आंतों के करीबी आधा से, देखिए यहाँ पर यह है मवाद को, फुजलात को मैदा और आंतों के करीबी आधा से निचोड़कर आंतों के ज़रिए खारिज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुलय्यन कहते हैं। जैसे कि आलू बुखारा है, शीर खश्त है, ख़यार शंबर है, अमलताक जिसको बोलते हैं, तमर हिंदी है, इंजीर जर्द है, रोगन बादाम है, रोगन जैतून है। रोगन बादाम तो बहुत मुजर्रब है कि आप एक गिलास नीम गर्म जो दूध है उसके अंदर 5 से 8 कतरे डाल के शाम को पी लें तो बहुत ही अच्छा, कब्ज़ में शदीद कब्ज़ हो या गैर शदीद कब्ज़ हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। रोगन ज़ैतून, तुरंजबीन है, मवीज़ मुनक्का वगैरह ये सब मुलय्यनात में से हैं और इनका इस्तेमाल जो है शदीद कब्ज़ और दायमी कब्ज़ में होता है। तो मुलय्यन किसे कहते हैं, वो दवा जो मवाद को मैदा और आंतों के करीबी आज़ा से निचोड़कर आंतों के ज़रिए खारिज करे। अब आया मुसहिल किसे कहते हैं, मुसहिल उस दवा को कहते हैं जो मादा को मैदा और आंतों और उनके करीबी आज़ा की रगों से, ठीक है, यहाँ पर देखिए, रगों से निचोड़कर बज़रिए इसहाल खारिज करे। जैसे जमाल घोटा है, सनाए मक्की है, सकमुनिया है, रेवन चीनी है, सिब्र जर्द है, तुरबुत है, शहम हंजल है, बेखिजलापा है और शीर ज़क़ूम है। ये तमाम चीज़ें दवाएं मुसहिल हैं, मुसहिलात में से हैं और इनके ज़रिए से मादे को, ये अदवियाँ मादे को आंतों और उनके करीबी आज़ा से की रगों से निचोड़ करके क्या करती हैं, खारिज कराती हैं, इसहाल बज़रिए इसहाल खारिज करती हैं। तो हमने अभी तक जो बात पढ़ी वो इसहाल की तारीफ़ पढ़ी और उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा और ये बात पढ़ी कि मुसहिल और मुलय्यन के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, अब इसके बाद इसहाल के अगराज़, हर चीज़ के करने के कुछ मकासिद होते हैं और उसकी गर्ज़ होती है, किस वजह से किया जाए ताकि हमें उसका फ़ायदा पता चले। और तो उसमें अब ये बताते हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इसके क्या क्या हैं। तकरीबन अगराज़ जो लिखे हैं इन्होंने 16-17 लिखे हुए हैं, वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। इखराज मायत के लिए बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनकी वजह से बदन में रतूबत एतदाल से बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब एतदाल से रतूबत बढ़ गई है बदन के अंदर तो उस रतूबत को मुतदिल कर दिया जाए, एतदाल में ला दिया जाए, वो मर्ज़ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मसलन इस्तिस्क़ाए कुल्लिया है, इस्तिस्क़ाए लहमी है, इस्तिस्क़ाए ज़क्की है वग़ैरह। इसमें इखराज मायत के ज़रिए मुसहिलात का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से एतदाल से ज़्यादा बढ़ी हुई रतूबत जो है वो एतदाल पर आ जाती है और मर्ज़ सही हो जाता है। दूसरा जो गर्ज़ है वो है इखराज सफ़रा।
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صفرا زیادہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے صفرا اعتدال سے بڑھ جاتا ہے، تو صفرے کا تنقیہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا تنقیہ نہ کیا جائے، اس کو بدن سے خارج نہ کیا جائے تو بہت سے امراض کا باعث بنتا ہے۔ جگر میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے یرقان پیدا ہو جاتا ہے بدن کے اندر، بدن کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب جگر سست ہوگا تو اس کی وجہ سے نظام ہضم بھی سست ہو جاتا ہے۔ جب صفرا کو مسہل صفرا ادویہ استعمال کر کے صفرا کا تنقیہ کر دیا جاتا ہے تو افعال میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اخراج صفرا سے عارضی طور پہ جگر میں خون کی مقدار بھی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور ہیپیٹک جو سرکولیشن ہے وہ کسی قدر سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قلب کو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، اور جب قلب سکون میں آتا ہے تو طبیعت سکون میں آ جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مسہل صفرا ادویہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اخراج صفرا کے لیے۔ خون کے اندر تصفیہ خون، مطلب خون کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی حدت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کے اندر خون میں دوسرے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تصفیہ خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیشتر جلدی امراض کے اندر، بخارات کے اندر، ہائپر ٹینشن میں، گوٹ میں، وجع المفاصل جسے ہم جوائنٹ پین کہتے ہیں، حدت دم، ان تمام امراض سے ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض میں تصفیہ دم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمل، یہ تصفیہ دم کا عمل جو ہے نافع ہوتا ہے، یعنی وہ مواد، وہ نقصان دہ فضلات جو موجب مرض ہیں، تصفیہ دم ادویہ کی وجہ سے وہ نجز پک کر کے مقام معوف سے، جہاں پر بھی وہ مرض ہوتا ہے وہاں سے، مقام معوف مطلب جہاں پر بھی جو جگہ معوف ہوئی ہے وہاں سے جدا ہو کر کے خارج ہو جاتے ہیں۔ چوتھی غرض جو ہے اخراج بلغم۔ بہت سے امراض اخراج بلغم کی زیادتی، خلط بلغم میں جب زیادتی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اخراج بلغم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسہل بلغم دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پانچویں غرض جو ہے وہ ہے اخراج صفرا، اخراج سودا، جسے ہم اخراج سودا ہے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، سودا بھی بڑھ جاتا ہے۔ سودا بھی امراض میں مسہل سودا دواؤں کو کے ذریعے سودا کا اخراج کیا جاتا ہے، جیسے مالن خولیا ہے، مانیا ہے، قرطب ہے، ان بیماریوں میں سوداوی بیماری ہیں، تو اس کی وجہ سے مسہل سودا ادویہ کے ذریعے سے ان کا اخراج کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی حرارت کیا ہو جاتی ہے، جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو تقلیل حرارت کے لیے بھی اس مسہلات کا استعمال کر کے اس حال کا عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس حال سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ تیز بخارات وغیرہ میں حرارت کو کم کرنے کے لیے اس حال فائدہ مند ہے۔ نمبر 7، اعمال مواد کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اعمال مواد یہ مطلب ہے کہ وہاں پر سے مواد کا انتقال کر دیتے ہیں، ڈائیورژن کر دیتے ہیں، مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ کہیں جہاں پر جس مقام پر مرض پیدا ہوا ہے وہاں پر کی طبیعت جو ہے، قوت دافعہ کمزور ہو گئی ہے، طبیعت تھک گئی ہے، طبیعت وہاں پر اس کو اپنی قوت دافعہ کے ذریعے سے کیا ہے، اس مرض کو ہٹانا چاہ رہی ہے لیکن وہ نہیں ہٹ پا رہی ہے، تو دوسری جگہ پر جہاں پر قوت دافعہ جو ہے، جس مقام کی قوت دافعہ صحیح ہے، تیز ہے، طبیعت وہاں پر صحیح ہے، تو یہ مواد ادھر اس طرف مائل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جب مادہ کم ہو جائے گا تو کیا ہے، قوت دافعہ ایکٹیو ہو جائے گی، اور دوسری جگہ جہاں مواد جائے گا وہاں تو پہلے سے ایکٹیو تھی، اس وجہ سے دونوں جگہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اعمال مواد کرتے ہیں، جیسے سرسام ہے سکتہ کی حالت میں، تحلیل ورم کے لیے، ٹھیک ہے، تخفیف امتلا کے لیے، کنجیشن ہے کہیں پر، وہاں پر اس حال کے ذریعے مواد کا انتقال مناسب ہوتا ہے۔ اما کے خالی ہونے اور اس حال کے آنے سے شکم کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس سے تمام جسم میں امتلاء دموی میں کمی آ جاتی ہے، کنجیشن میں کمی آ جاتی ہے۔ عمل اس حال سے درد سر کا زائل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ کا امتلاء دور ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر ایک کنجیشن دماغ میں ہوتا ہے، جو اس کا کیا کہتے ہیں، کنجیشن جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور فاسد مواد کا اخراج ہونے لگتا ہے۔ 8ویں قسم ہے تنقیہ اما، ٹھیک ہے۔
درد قولنج ہے، قبض ہے، سد اما ہے، اس میں بھی مسحلات کا استعمال کرتے ہیں اما کو فضلات سے پاک و صاف کرنے کے لیے۔ رطوبت بلغمیہ، رطوبت بلغمیہ سے مراد یہ ہے کہ اما کی غشائے مخاطی جو ہوتی ہے اس کے غدود سے ہر وقت رطوبت کیا ہوتی ہے، نکلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رطوبت کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انٹسٹائن کے اندر پرابلم ہوتی ہے، جس کو اسہال کے ذریعے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ رطوبت پنکریاس، پنکریاس جو ہوتی ہے اس کی رطوبت بھی، جس کا انسباب ڈیوڈینم پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آنتوں پر ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے اسہال کیا، اس کا بھی بذریعہ اسہال اس کو بھی خارج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورم کو تحلیل کرنے کے لیے بھی اسہال نفع بخش ہے۔ مفاصل بتا چکے ہیں، مفاصل میں جو بھی مادی امراض ہیں ان میں سب میں کیا ہے، اسہال فائدہ مند ہے۔ طبیعت کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، بھوک بڑھانے کے لیے، ہائپر ٹینشن کو کم کرنے کے لیے، عصبی ہیجان جو ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، حفظ صحت کے لیے بھی مسہل دوائیں دینا استعمال کرائی جاتی ہیں اور فائدہ مند ہے۔ اسہال روکنے کا وقت تعین کریں، یعنی ہم نے ایک طبیب نے مریض کو اسہال کی دوا دے دی، لیکن اب کس وقت اسہال کو روکیں گے تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پر سے۔ اگر اسہال کی زیادتی کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھ جائے، اسہال ہو رہا ہے اور اس میں ایک لمٹ سے زیادہ ہو گیا ہے تو پیاس کی شدت بڑھ جائے تو پھر اسہال کو فوراً روکنے کی تدبیر اختیار کی جائے گی، ٹھیک، بشرطے کہ پیاس کا کوئی دوسرا سبب نہ ہو، حرارت بہت زیادہ اسے لگ رہی ہے، ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں گرمی ہے، یا یبوست معدہ ہے، یہ دوسری وجہ ہیں، ان کی وجہ سے بھی پیاس لگ سکتی ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر اسہال کو روکا جائے گا۔ دوائیں ہار کو استعمال ہو رہی ہے تو مسیل کا استعمال وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر اسہال کو روکا جائے گا۔ نمبر 2، اسہال کو کب روکا جائے گا؟ جب خلط کو خارج کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری خلط خارج ہو رہی ہے، مثلا مسل صفرا دی گئی تھی صفرا خارج کرنے کے، لیکن اس کے علاوہ بلغم خارج ہونے لگا، یا مسل بلغم دی گئی تھی صفرا خارج ہونے لگا، تو اس صورت کے اندر اسہال کو فوری طور پر روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم نے اسہال کے اغراض و مقاصد پڑھے تھے اور یہ پتہ کیا تھا جب کہاں پر اسہال کو کس ٹائم ہم اسٹاپ کریں گے، روکیں گے۔ اب یہاں پر اسہال کے نقصانات، سائیڈ ایفیکٹ بتا رہے ہیں کہ اسہال کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ضعف عمومی لاحق ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص کو اسہال دیا جائے گا، اسہال سے پورے جنرل ویکنس ہو سکتی ہے، حرارت غریزیہ تحلیل ہو سکتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے، شدید مسیل سے کبھی کبھی بخار لاحق ہو سکتا ہے، معدہ کمزور ہو سکتا ہے، پیچش کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، ضعف عما لاحق ہو سکتا ہے، آنتوں میں خشکی اور سہج کہتے ہیں خراش کو، خراش بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ کسی ہر چیز کے کچھ نہ کچھ احکامات اور پرنسپلز ہوتے ہیں، تو مسہل کے بھی کچھ احکام ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جائے گا، اور کچھ شرائط بھی ہو سکتی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اسہال کے عمل میں۔ تو وہ شرائط یہ ہیں یا پرنسپلز یہ ہیں: مسہل سے قبل انزجاج اور تلین، یعنی کسی مریض کو جب آپ مسہل دیں تو اس سے پہلے جس مادے کا اسہال کرنا مقصود ہو تو اس مادے کا نجز کر لیا جائے، اس مادے کو پکا لیا جائے، منزج دوائیں دے دی جائیں جس کی وجہ سے وہ مادہ اچھی طریقے سے پک جائے، یا ملین دوائیں دے دی جائیں جس کی وجہ سے معدہ اور امعاء جو ہے نرم ہو جائے اور آسانی سے مسہل کا عمل آسانی سے ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مادہ خارج کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ملین دوائیں نہیں دیں تو اس کی وجہ سے معدہ اور امعاء کے اندر کیا ہو سکتا ہے، ضعف آ سکتا ہے اور سہج خراش آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسہل سے قبل انزجاج اور تلین ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے وقت اور موسم کی پابندی کی جائے گی، سخت گرمی میں نہیں دی جائے گی۔ اگر اسہال دیں گے سخت گرمی میں پیاس بہت لگے گی تو فائدہ کم ہوگا۔ سردی کا موسم، بہت سخت گرمی میں اور سردی کا موسم مسہل کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر موسم جو ہے موسم ربیع ہے اور موسم خریف ہے، اس میں مسہل کو دیا جائے۔ ہوا کیسی ہونا چاہیے جب اسہال دیا جائے؟ موسم سرما میں گرم ہوا یعنی پروائی جسے ہم بولتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں عموماً گرم ہوتی ہے، اور موسم گرما میں ٹھنڈی ہوا، شمالی ہوا کا انتظار کرنا چاہیے، ان میں ہمیں اس سے مسہل دینا چاہیے۔ غذا کا کیا رہے گا؟ مسہل لینے والوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ خالی پیٹ لے تاکہ دوا اپنا عمل کر سکے۔ پانی، مسہل پلانے کے بعد بہتر یہ ہوگا کہ مریض تھوڑی دیر بعد ہلکا گرم پانی دیتے رہیں، اس سے مسہل کے عمل میں تیزی آئے گی اور نیز مروڑ اور اینٹھن
میں کمی آئے گی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، آگے پڑھیں گے کہ مسہل کئی طریقے کے ہوتے ہیں، بالعسر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسہل شدید اور مسہل ضعیف ہوتے ہیں اور بھی، تو ان کی وجہ سے پیٹ میں اینٹھن اور مروڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مادے کو امعاء اور معدہ کے جو اعضاء قریبی اعضاء ہوتے ہیں ان کی رگوں سے نچوڑ کے مادے کو امعاء کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ تو اگر آپ گرم پانی پلاتے رہیں گے تو مسہل کا عمل تیز ہو جائے گا اور اینٹھن میں کمی آئے گی۔ نیند اور بیداری کے بارے میں بتایا کہ نیز مسہل جب حب یارج، مسہل میں کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ دوا کا نام ہے حب یارج اور حب شب یار جیسی دوائیں لینے کے بعد سونا چاہیے، اس سے مسہل کا عمل تیز اور اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اگر کوئی شخص ہلکے مسہل لے، ٹھیک ہے، مسہلات لے، تو سونا بہتر نہیں ہے، جاگنا بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 7، حرکت۔ مریض ہے جس کو مسہل دیا جائے گا، مریض کو چاہیے کہ مسہل لینے کے تھوڑی دیر بعد آرام کرے، تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر چہل قدمی کرے، کیونکہ اس قسم کی چہل قدمی اور خفیف حرکات سے مسہل کے لیے ملین اور مددگار ثابت ہوگی اور دواؤں کا اثر جلدی ہوگا اور مسہل میں عمل تیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی امر مانے نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور دیگر عارض پیش نہ ہو، تو مسہل سے پہلے چند دنوں تک مریض کو حمام کرایا جائے تاکہ مواد جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں اور مسہل کا عمل صحیح طریقے سے اپنا کام انجام دے سکے۔ کنٹرا انڈیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ممنوعات مسہل، کن کن کنڈیشن میں، کن کن حالتوں میں مسہلات نہیں دیا جا سکتا، اس حال نہیں کرایا جائے گا۔ حار یابس اور بارد یابس مزاج والے شخص میں مسہل ممنوع ہے۔ حار یابس ہے جس کا میرا مزاج یا بارد یابس ہے، تو اس شخص کے ایسے اشخاص کے اندر مسہل نہیں دیا جائے گا۔ جن مریض میں احشاء میں ورم ہے یا آنتوں میں سکل ہے یا یابس ہے، آنتیں خشک ہیں پتہ ہے اور ورم ہے احشاء کے اندر، غشاء میں ورم ہے، تو اسے مسہل نہیں دیا جائے گا۔ حاملہ عورتوں کو بھی مسہل نہیں دیا جائے گا، ان سے بچے کے ضائع ہونے کا، اسقاط کا خطرہ رہتا ہے۔ ایام حیض میں بھی مسہل سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایام حیض میں اگر مسہل دیں گے تو اس کی وجہ سے کمزوری زیادہ آ سکتی ہے۔ کمزور اور ناتواں لوگوں کو اور فاقہ کی حالت میں مسہل سے بچنا چاہیے۔ ان کے اندر چونکہ مسہل کے اندر کمزوری آتی ہے، پہلے سے کمزور ہیں، تو ان کے اندر نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مسہل ادویہ کے عادی نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کو پہلے ملین پھر مسہل، کسی چیز کو دینے کے لیے اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے تمباکو نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ایک دم تمباکو کھلا دی جائے تو چکر آ جائے گا، تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا وہ عادت اپنی ڈالتا ہے، پھر ایک دم زیادہ تمباکو کھانے لگتا ہے، پھر اور زیادہ چیزیں پینے لگتا ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو مسہل ادویہ کا عادی نہ ہو تو پہلے ملینات استعمال کریں، پھر اس کو مسہلات دیا جائے تاکہ اس کے اعضاء جو ہیں مسہل کا عادی ہو جائیں، مسہل کے عمل کو برداشت کر سکیں۔ دائمی قبض کی حالت میں مسہل نہ دی جائے۔ امعاء کے اندر اگر خراش وغیرہ ہے تو مسہل نہیں دی جائے گا، مسہل کا اسہال نہیں کرایا جائے گا۔ مرض بواسیر میں اگر موجود ہے اس وقت تو بھی ایسے شخص کو اسہال نہیں کرایا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، مرض بواسیر کے اندر جو مقعد کی رگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں امتلا ہو جاتا ہے اور رگڑ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، اسہال کے اندر بھی پریشر پڑے گا تو خون زیادہ آئے گا، اس کی رپچر جو ہو جائیں گی، انشقاق عروق ہو سکتی ہیں وہاں پر، اس کی وجہ سے بھی نہیں۔ بچوں اور عمر رسیدہ اشخاص کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ شدید موسم سرما میں یا گرما میں بھی مسہل نہیں دیا جائے گا۔ محنت کش افراد جن میں مواد خود بخود خارج یا تحلیل ہوتے رہتے ہیں، ان صورتوں میں مسہل سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں مسہل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خروج مقعد ہے، خروج مقعد کی صورت کے اندر بھی کیا ہے، مسہل نہ دیا جائے۔ امراض قلب کی موجودگی میں بھی مسہل نہ دیا جائے۔ تو یہ تھے کنٹرا انڈیکیشن جن حالت کے اندر مسہلات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر مسہل سے متعلق کچھ ضروری ہدایات کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا کہ حمیات، بخارات اور ان امراض میں جن کے ساتھ بخار شامل ہو، 1 ہفتہ پہلے مسہل ہرگز نہ دیں، 1 ہفتہ سے پہلے مسہل ہرگز نہ دیں، 1 ہفتہ بعد مسہل دیں، بخار اتر جائے اس کے بعد 1 ہفتہ بعد مسہل دیں۔ یابس المزاج اشخاص کو بتایا تھا، بارد یابس ہو یا حار یابس ہو تو اس ایسے ادویہ مسہلہ قویہ سے مسہل نہ دیں، بلکہ ان کو ملینات دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے مغز سے، فلوس خیار، شمبر ہے، شیر خشت ہے، تمر ہندی، روغن بادام etc۔ جن لوگوں کو ادویہ مسہل استعمال کرنے کی عادت نہ ہو، وہی بات ابھی بتایا تھا، تخمہ فوڈ پوائزننگ میں بھی نہیں دیں گے، اور سوء ہضم والے مریض کو بھی نہیں دیں گے، اور ان لوگوں میں جن میں احشاء میں سوزش ہو یا کوئی زخم وغیرہ ہو تو مسہل نہ دیں۔ دوران مسہل 3 روز پہلے اور 3 روز بعد تک تکان پیدا کرنے والے اسباب بالکل نہ اختیار کریں، جیسے جماع ہے، اغراض نفسانیہ سے پرہیز کریں۔ ان چیزوں جب جسم میں تھکان آ جائے گی تو پھر کیا ہے، جب جسم تھک جاتا ہے، کوئی بھی چیز، قوت طبیعت تھک جائے گی، قوت دافعہ تھک جائے گی، تو پھر مسہل کا عمل صحیح سے نہیں ہو پائے گا، اور جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو جائے گا، مادہ نقصان دہ مادہ یا فضلات بدن سے خارج صحیح طریقے سے نہیں ہو پائیں گے، تھوڑے بہت ہوں گے۔ مسہل پلانے سے پہلے کوئی لطیف غذا جیسے ماء الشعیر استعمال کرائی جائے، ٹھیک ہے۔ مسہل پینے والے کو اپنا معدہ اور قدم گرم رکھنا چاہیے، یعنی معدے کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز نہیں رکھنا چاہیے، قدم کو ٹھنڈے پانی سے نہیں دھلنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، معدہ اور قدم اپنے گرم رکھنا چاہیے۔ مسہل پینے کے بعد کم از کم 4 گھنٹہ تک پانی نہیں پینا چاہیے تاکہ عمل مسہل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے۔ نمبر 9 یہ بات ہے، اگر کسی مسہل پینے والے مریض کی آنتوں میں ثقل یابس جمع ہو گیا ہو، یعنی ایسے فضلات، ثقل کے معنی فضلے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے فضلات جو خشک ہوں، آنتوں میں بالکل جمع ہیں، وہاں پر آبسٹرکشن ہو گیا ہے، سدہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر مسہل نہیں دیا جائے گا۔ اس کی مقد اور امعاء مستقیم اور قولون کا فضلہ شیاف ملین یا مزلق ادویہ کے ذریعے سے جب تک خارج نہ کر دیں اس وقت تک اس کو مسہل نہ دیں۔ دیکھیے آنتوں کے اندر اگر فضلہ جمع ہے، آبسٹرکشن ہے، تو اس کو جب تک ہٹائیں گے نہیں تو اس وقت تک کیسے جو ہے مادہ باہر نکلے گا، وہاں پر آنتوں کے پھٹنے کا اندیشہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے تو پھر کولون میں اگر ہے ثقل یابس یا امعاء مستقیم میں ثقل یابس ہے تو ان صورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کو پہلے ختم کریں گے، شیاف ملینہ یا مزلق ادویہ دے کر کے اس کو نکالیں گے، اس کے بعد مسہل دیں گے، اور نہ مسہل نہیں دیا جائے گا۔ ہر ایک چیز کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نقصان ہوتے ہیں، تو یہاں بھی کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں، پھر ان کو ہم کیسے مینیج کریں گے مسہل کے، وہ بتا رہے ہیں کہ عوارض، یعنی مسہل دینے سے اگر کوئی عارض پیدا ہو جائے، کوئی کمپلیکیشن آ جائیں کچھ، تو ان کو ہم کیسے مینیج کریں گے اور کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں۔ مسہل لینے کے بعد اگر پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے اور جلن ہو جائے، یہ ہو سکتی ہے، کوئی شخص مریض نے مسہل ادویہ لی اسہال کے لیے اور اس میں کیا ہے، اس کے مروڑ پیدا ہو گئی، جلن پیدا ہو گئی، تو اس صورت کے اندر گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے اور چند قدم ٹہلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پیاس شدید ہو تو نیم گرم پانی یا عرق گلاب یا عرق بادیان پلانا چاہیے۔ اگر مسہل دواؤں سے حدت اور حرارت بڑھنے لگے تو ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے، یا جوارش آملہ ہے، جوارش انارین ہے، آب انارتوش وغیرہ کا استعمال کرایا جائے۔ اگر پیچش کی شکایت ہو جائے تو لعابی ادویہ جیسے لعاب ریشہ ختمی ہے، لعاب بہیدانہ ہے، لعاب ایسبگول وغیرہ ہے تو وہ لینا چاہیے۔ اگر مسہل کے بعد بخار ہو جائے تو نسخے تبرید مبرد ادویہ استعمال کرانا چاہیے۔ بعد اوقات مسہل دواؤں سے جگر کے مقام پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا اگر ہو تو گرم پانی پینے سے وہ زائل ہو جاتا ہے، گرم پانی مریض کو پلانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسہل دواؤں سے اسہال لمبے عرصے تک جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے قوت تحلیل ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں جو کا ستو دینا مفید ہوتا ہے۔ اگر اسہال بہت لمبے سمے تک ہوا، نہیں پتہ چل پایا اور مسہل دیتے رہے، اسہال ہوتا رہا، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ گئی ہے، قوت تحلیل ہو گئی ہے، جسم کی قوت، یہاں پر دیکھیے گا یہ جسم کی قوت تحلیل ہو جاتی ہے، کی قوت ایک ساتھ لگ گیا ہے، کی قوت تحلیل ہو جائے تو اس صورت میں جو آتے ہیں اس کا ستو دینا مفید ہوتا ہے۔ مسہل کے بعد کیا مینجمنٹ کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ مسہل کے استعمال کے بعد چند روز تک زیادہ جسمانی اور دماغی محنت سے پرہیز کرنا ہے بس،
آرام اور سکون اختیار کرنا ہے۔ ابتدا میں 2-3 روز تک غذا بھی زود ہضم دینا چاہیے، کھچڑی ہے، مونگ کی دال کی کھچڑی ہے، شوربے میں چپاتی کو بالکل توڑ کے نرم کر کے استعمال کرنا ہے۔ زود ہضم ترکاریاں استعمال کرنا ہے، مثلا لوکی ہے، ٹنڈا ہے، پرول ہے، ترئی ہے، کدو ہے، اسے لوکی کو کدو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، وغیرہ استعمال کرایا جائیں، اور پینے کے لیے ماء الشعیر استعمال کرایا جائے۔ اس لیے نافع ہے کہ اس سے باقی بچے ہوئے فضلات بھی آسانی سے ماء الشعیر سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے اسہال کی تعریف پڑھی تھی، اسہال کا مقصد پڑھا تھا، پھر اسہال کے مقصد کے بعد فوائد پڑھے، کچھ اس کے اندر کنٹرا انڈیکیشن پڑھے، پھر وہ باتیں پڑھی کہ اگر جو اسہال کے دوران اگر کوئی عوارض پیش آ جائے تو اس کا مینجمنٹ ہم کیسے پڑھیں گے۔ پھر یہ پڑھا کہ ہم اسہال کے بعد کیا ترتیب سے رہیں، کیا کس انداز سے مریض کو رکھا جائے۔ اب اقسام بتاتے ہیں کہ اسہال کے اقسام کتنے ہوتے ہیں۔ بلحاظ نوعیت عمل، موڈ آف ایکشن کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ آگے پھر کیا کیا طریقے ہیں دیکھیں۔ بلحاظ نوعیت عمل مسہل کے جو اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مسہل بالتحلیل، ٹھیک ہے، ایسی دوائیں دی جائیں اس صورت کے اندر کہ جس میں مادہ جو ہوتا ہے، فضلات جو ہوتے ہیں، یہ دوائیں فضلات کو، فاسد مادوں کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے آنتوں کی طرف تحلیل اور جذب کرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آنتوں کی قوت دافعہ میں تحریک پہنچا کر اس آنتوں کے ذریعے سے خارج کر دیتی ہیں۔ مسہل بالتحلیل، اس کی مثال ہے تربت۔ تربت جو ہے یہ مسہل بالتحلیل ہے۔ دوسری ہے مسہل بالعصر، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے، نچوڑ کے ذریعے سے بالکل اسہال کراتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو امعاء کی قوت عاصرہ اور قابضہ کو بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مواد آنتوں سے نچوڑ کر خارج کر دیں، جیسے حلیلہ جات ہیں، شربت ورد مقرر ہے۔ تیسری قسم ہے مسہل بالتلئین، ایسی دوائیں جو مادہ کو نرم کر کے اسہال کی شکل میں خارج کرتی ہیں، اس کو مسہل بالتلئین کہتے ہیں، یا ملینات کہا جاتا ہے۔ مثلا ترنجبین خراسانی ہے، شیر خشت ہے، آلو بخارا ہے، املی ہے، بادام ہے، شیریں ہے، روغن بادام شیریں۔ مسہل بالازلاق، ٹھیک ہے، ایسی دوائیں جو آنتوں سے مادہ کو پھسلا کر خارج کرتی ہیں، ان کو مسہل بالازلاق کہتے ہیں۔ ان دواؤں کی نوعیت عمل یہ ہوتی ہے، یہ اپنی لعابی خاصیت کی بنا پر اندرون امعاء اس طرح استر کرتی ہیں کہ وہاں پر پانی کا اجتماع زیادہ ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور مواد فاسدہ پھسل کر خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا لعاب ریش ختمی ہے، لعاب اسبغول ہے، زلال آلو بخارا ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ امعاء کے اندر ایک کوٹ بنا دیتی ہیں، لعابی کوٹ بناتی ہیں، جس کی وجہ سے فضلات وہاں پر نہیں رکتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور خارج ہو جاتے ہیں۔ مسہل بالازلاق، پھسلا دیتی ہیں، پھسلانے کے معنی میں آتا ہے ازلاق۔ مسہل بالخاصہ، یعنی ایسی دوائیں جن کی صورت نوعیہ نہیں پتہ ہے، نوعیت عمل نہیں پتہ ہے، اور وہ اپنی خصوصی نوعیت عمل کے ذریعے سے مواد کو خارج کرتی ہیں، ایسے مسہلات کو مسہل بالخاصہ بھی کہتے ہیں۔ اور جیسے سقمنیہ ہے، اس کی نوعیت عمل نہیں پتہ ہے کہ آیا یہ امعاء کی قوت عاصرہ کو بڑھاتی ہے، قوت قابضہ کو بڑھاتی ہے، ایسے اس کی کوئی ایسی صورت نوعیہ نہیں پتہ ہے۔ چھٹی قسم مسہل بالجلا ہے۔ ایسی مسہلات ہیں جو مادہ کو آنتوں کی سطح سے کاٹ چھانٹ کر صاف، ڈٹرجنٹ، ٹھیک ہے، جالی سے بنا ہے جلا، کاٹ چھانٹ کر صاف کر کے خارج کر دیتی ہیں، جیسے بور ارمنی ہے، اور نمک وغیرہ ہے، بورک ایسڈ اور نمک وغیرہ ہے۔ مسہل بالاذابت، ایسی مسہل دوائیں جو مادہ کو پگھلا کر خارج کرتی ہیں، جیسے ترنجبین ہے۔ مسہل مائیت، ٹھیک ہے، ایسی مسہل دوائیں جو عروق سے خون کو زیادہ مقدار میں جذب کر کے رقیق اجابتوں کے ذریعے کی شکل میں براہ راست امعاء سے خارج کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بورک اور نمک ہے۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص قوت انجذاب کی بنا پر خون کی آبی رطوبت کو امعاء میں جذب کرتی ہیں، جس سے زائد مقدار میں رطوبت آنتوں میں جمع ہو کر لطیف دواؤں کے سبب بنتی ہیں اور آنتوں کی قوت دافعہ و حرکت دودیہ کو تحریک پہنچا کر اجزائے مائیہ کو خارج کرتی ہیں۔
اس کے اندر کیا ہے، یہ دوائیں جو ہوتی ہیں خون سے پانی کو کیا کرتی ہیں، سوڈیم کو جذب کرتی ہیں اور جذب کر کے آنتوں کے ذریعے لاتی ہیں اور اس سے ہلکا دباؤ بنتا ہے، جمع کرتی ہیں رطوبتیں آنتوں میں جمع ہوتی ہیں، اس سے دباؤ بنتا ہے، دوا کی وجہ سے قوت دافعہ اور دودیہ، حرکت دودیہ دونوں، ان تینوں کی مدد سے وہاں پر موجود جو فضلات امعاء کے اندر ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، اجزاء مائعہ جو ہوتے ہیں وہ سب خارج ہو جاتے ہیں۔ مسہل لازم، ایسی مسہل دوائیں جو معدہ اور آنتوں کی غشاؤں میں لذع اور خراش پیدا کر کے قوت دافعہ کو تیز کر کے مواد خارج کراتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ امعاء کی قوت دافعہ اور حرکت دودیہ کو تیز کرنا مقصد ہوتا ہے، کبھی دباؤ ڈال کر کے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، اور وہاں سے جو ہے مقعد کے راستے سے کیا ہے، فضلات کو خارج کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایسی دوائیں آتی ہیں جو امعاء کے اندر گدگداپن پیدا کرتی ہیں، خراش پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر تحریک دیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے قوت دافعہ تیز ہو جاتی ہے اور مواد خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو مسہل کے بہت مشہور مسہل بالخفیف، مسہل شدید، یہ اقسام ہیں، مسہل بالقوہ، مسہلہ۔ ایسے مسہل دوائیں جو اپنی صورت نوعیہ کے لحاظ سے مسہل ہوں، جیسے غارقون ہے، مغربل ہے، سقمنیہ ہے۔ مسہل خفیف، لائٹ پرگیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جس سے آنتوں کی حرکت دودیہ بڑھ جائے صرف بس، اور رطوبت کا افراز زیادہ ہو، گاڑھے دست آئیں لیکن پیٹ میں مروڑ نہ ہو، یہ ایسے مسہلات جو ہیں ان کو مسہل خفیفہ کہتے ہیں۔ مسہل شدید کسے کہتے ہیں؟ جس سے آنتوں کی حرکت دودیہ تیز ہو اور بغیر درد کے پانی کے مانند دست آئیں، جیسے عصارہ ریون چینی ہے، جمال گھوٹا ہے، جلاپا ہے۔ مسہل بلغم، یہاں تین قسمیں ہیں، مسہل بلغم، مسہل سودا، مسہل صفرا، خلط کے اعتبار سے مسہلات کی۔ ایسی دوائیں جو اپنی خاص صفت کی وجہ سے بلغم کو ریا سے، ٹھیک ہے، سینے سے اور دوسرے اعضاء سے نکال کر خارج کرتی ہیں، جیسے غارقون ہے، تربت ہے، است قدوس ہے، روغن بیدنجیر ہے، حب النیل ہے، بادیان ہے اور سرنجان شیریں وغیرہ ہے۔ مسہل سودا، ایسی دوائیں جو سوداوی مادے کو اپنی مخصوص خصوصیات کی وجہ سے براہ راست امعاء دستوں کی شکل میں خارج کرتی ہیں، ایسی دواؤں کو مسہل سودا کہا جاتا ہے، جیسے شحم حنظل ہے، غارقون ہے، ثنائے مکی ہے اور بسفائج ہے، حلیلہ جات ہیں، انجیر زرد ہے اور تربت ہے۔ مسہل صفرا، ایسی مسہل دوائیں جو مخصوص اجزاء ترکیبیہ اور خصوصیت کی بنا پر صفراوی مواد کو امعاء کے ذریعے خارج کر دیں، جیسے آلو بخارا ہے، املی ہے، ثنائے مکی ہے، افسنتین ہے، سقمنیہ ہے۔ اب یہاں سے نسخہ جات بتائیں گے، باعتبار اخلاط قسمیں بتا دی، مسہل صفرا، مسہل سودا، مسہل بلغم، اسی طریقے سے ایک نسخہ بتا رہے ہیں یہاں سے۔ مسہل صفرا میں کون کا نسخہ استعمال کرنا چاہیے؟ حلیلہ پوست زرد، آلو بخارا، سبستان، شاہترا، ثنائے مکی، عناب، تخم کاسنی، یہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تخم کسوس ہے 10 گرام، در آب جوشانیدہ صاف نمودہ، پانی میں جوشانیدہ مطلب جوش دیں گے اسے، ٹھیک ہے، صاف نمودہ، صاف چھان کے اس کو الگ کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ شیر خشت 2 تولہ، مغز خیار شمبر 45 گرام، ترنجبین 45 گرام، روغن بادام، ٹھیک ہے، 10 ملی لیٹر حل کردہ ملا لیں گے، صبح شام اس کو پئیں گے۔ دوسرا نسخہ بتایا تھا، عصارہ ریوند ہے، سقمنیہ، حلیلہ زرد، ثنائے مکی، حلیلہ کابلی، شیر خشت، آلو بخارا، افسنتین، تمر ہندی، سبر زرد، زرشک اور گل بنفشہ میں بطور مسہل صفرا استعمال ہوتی ہیں ادویہ۔ مسہل بلغم، یہ نسخہ بلغمی مواد کو دستوں کے راستے خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حب مسہل گولی بنائی جائیں گے۔ یارج فیقرہ 3 گرام، تربت سفید 3 گرام، حب النیل 3 گرام کو باریک صفوف کر کے آب بادیان میں گوندھ کر چنے کے برابر گولی بنا لیں گے اور ان کا استعمال کریں گے۔ مقدار خوراک 9 گرام سے 12 گرام تک نیم گرم پانی کے ساتھ ہے، یعنی 3 گولی سے لے کر کے 4 گولی تک۔ جوشاندہ اس کا بھی ہے مسہل، جوشاندہ مسہل ہے، بلغمی مواد کو دستوں کے راستے خارج کرے گا، ٹھیک ہے۔ سعال مزمن بلغمی میں بہت مفید ہے، اس میں کیا ہے، 15 عدد مبیض منقع لیں گے، 15 عدد عناب لیں گے، 15 عدد سپستہ لیں گے، ذوفائے خشک لیں گے 9 گرام، گل بنفشہ لیں گے 9 گرام، برسیاء شاہ 9 گرام، بادیان 9 گرام، اصل سوس مقشر 9 گرام، انجیر خشک 7 گرام۔ تمام دواؤں کو 1 لیٹر پانی میں جوش دیں گے، جب پانی نصف رہ جائے
تو مغز املتاس 6 گرام، ترنجبین 36 گرام اور گلوکند 36 گرام اور روغن بادام 3 ملی لیٹر میں ملا کر کے پلائیں گے۔ مسئلہ سودا استعمال کرتے ہیں، مسئلہ سودا ادویہ استعمال ہوتی ہے، یہ یارج فقرہ ہے، لاجورد مقصور ہے، غارکون ہے، ماش سفید ہے، گوگل سفید ہے، تربت سفید ہے، یہ سب چیزیں استعمال کر کے ان کی چنے کے برابر گولی بنائی جائیں گی اور ان کو جو ہے ورق نقرہ میں لپیٹ کر رات کے چوتھے پہر میں گرم پانی سے کھلائیں گے۔ تو دوستوں یہ آج کا ٹاپک تھا اسہال، جو کہ ہم نے آپ کو پڑھایا، جس کے بارے میں تعریف پڑھائی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ کیا کون سی اس کی شرائط ہیں، کن کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اقسام کیا ہیں، پھر اقسام کے بعد جو اخلاق کے اعتبار سے نسخہ جات کیا ہیں، اگر کوئی عارض پیش آ رہا ہے تو اس کے ہم کیا مینجمنٹ کریں گے، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔